परिहान के मोबाइल पर बार बार मनाल की कॉल आ रही थी। इसे लगा शायद याद आने पर कॉल कर रही होगी। वो गलत थी। मनाल हाशिम अपने बाप और दादा की जलालत और अपने पूरे घराने के जवाल पर सीख पा हो रही थी। तुम्हारा शौहर घटिया तरीन इंसान है। मुझे तो सोच कर शर्म आती है कैसे बेहिस और जालिम इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, अपना सब कुछ मान बैठी थी इसको। इसने तो अपने दादा की दोस्ती का लिहाज भी नहीं किया। मनाल हाशिम ने तो सलाम दुआ तक की तकलीफ नहीं उठाई थी। परिहान का मुंह बिगड़ गया। तुमने दोस्ती का लिहाज रखा था मनाल, तुम मेरे हालात से वाकिफ थी, सब जानती थी, फिर भी मुझ पर गुस्सा करती रही। जब तुम दोस्ती का लिहाज ना करो, जब तुम्हारा पूरा खानदान दोस्ती का मतलब तक ना जानता हो, तो मेरे हस्बैंड पर भी मत चिल्लाओ। परिहान ने भी इस बार बगैर किसी लिहाज मुरब्बत के टिका कर जवाब दिया। वो नहीं जानती थी उसके दादा और बाप पर कैस खानजादा ने बनवाए थे, ना वो ये जानती थी कि कैसी केसेस बने हैं। इसे बस इतना पता चला था गुलजान को जिस जुर्म की सज़ा मिली वो जुर्म बहरोज खान ने किया था। वो लोग धोखा खा रहे थे, यही जिता दिया। दोस्ती का ही लिहाज किया था परिहान, तुमसे मिलने आई, तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, वक्ती गुस्सा था, उतारा और चुपचाप मुल्क से बाहर चली गई। आइंदा मेरे ख़ानदान पर उंगली मत उठाना, वरना मैं भी जवाब देना जानती हूँ। मनाल के मुतनफ़िर जुमलों पर इसे तकलीफ़ पहुँची थी। कहाँ वो ऐसी दोस्त थीं कि सारा दिन साथ रहें, साथ हंसें, साथ रोएं, और आज इस दोस्ती का कहीं दूर तक निशान नहीं था। खानज़ादा उसी वक्त रूम में आया। उसे कॉल पर बिजी देखकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। परिहान इसकी तरफ पुश्त किए बैठी थी। बद्दुआ तो तुम चाहे देती रहो, अल्लाह नाक बद्दुआएं नहीं सुनता। तुम भी दोबारा मेरे शौहर को घटिया मत कहना। आज तुमने हमारे दरमियान दोस्ती का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा मनाल। अब मैं तुम्हारी कॉल्स उठाने की तकलीफ नहीं उठाऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा। वो तासुब से बोल रही थी। मनाल के नाम पर वो चौंक कर सीधा हुआ। परिहान कॉल काट चुकी थी। वो उसके पास आया। मनाल हाशिम की कॉल थी ना, उसने कोई बदतमीजी की तुमसे? उसके संजीदा सवाल पर अफसरदा से घुटनों पर सर रखकर बैठी परिहान ने नफी में सर हिलाया। खानजादा मुतासिर सा उसके पास बैठा। उदास क्यों होती हो परिहान? दफा करो उस लड़की को। इसे खुद से लगाकर बाल संवारते हुए बोला। हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, वो बदल गई है बहुत। परिहान रंजीदगी से बोलती उसके कंधे पर माथा टिका गई। दोस्ती दिल से निभाई जाए तो भरोसा टूटने पर ऐसी ही तकलीफ होती है। बदलता कोई नहीं है, कुछ लोग अपनी असलियत छुपा कर रखते हैं और वक्त आते ही असल सामने ले आते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तब ऐसा वक्त होता कि हकीकी दोस्त हमेशा की तरह साथ खड़ा होता है, और जो लोग मसनूई दोस्ती का मास्क चढ़ाकर हमारे साथ होते हैं वो उस वक्त पीछे हो जाते हैं। अपनान हाशिम की कोई काल मत उठाना मेरी जान, क्यों खुद को तकलीफ देती हो? बेड क्राउन से डेक लगाए इसे अपनी बाहों के हिसार में समेट कर वो समझा रहा था। अब नहीं उठाऊंगी कॉल, अब मिलने की भी ज़रूरत नहीं रही। पहले मैं गिल्टी थी, उसकी जगह ली है। अब यकीन आ गया है ये मेरी ही जगह थी, कोई किसी का नसीब नहीं छीनता। अल्लाह ने ही हमारा मिलना तय कर दिया था। वो मुंह बसोर कर बोलती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अब एतमाद बहाल हो गया था। अब ही तो जाकर समझदार हुई थी। खानजादा ने मोहब्बत भरी नज़रों से इसके भरे भरे सरापे को देखा। खुद बहुत समझदार हो गई है मेरी छोटी सी वाइफ। वैसे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी करती हो? उसे कंधों से थाम कर अपने सामने करते हुए संजीदगी से सवाल किया। परिहान आंखें घुमाती उसका सवाल इग्नोर कर गई। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। परिहान सर हिलाती छींक गई। बस मेरे लिए इतना बहुत है, तुम मुझ पर एतबार करो और मुझसे मोहब्बत करो, ये मेरे लिए कीमती सरमाया है। मैं मुकम्मल तुम्हारा हूँ, बस मुझ पर तवज्जो रखो, गैर ज़रूरी लोगों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी कुछ माह तक हमारे पास जो नन्हा मेहमान आएगा, फिर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। अब किसी बात पर परेशान मत हुआ करो। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था, अपने बच्चे का जिक्र करते हुए। दुनिया जहान की मिठास उसके लहजे में सिमट आती थी। नीली आंखों की चमक बढ़ जाती थी। परिहान यकने से देखने लगी। वो पुरजोश परिहान को खुद में भींच गया था। परिहान मैं बहुत शिद्दत से मुंतज़िर हूँ आगा जान, और सबकी बेरंग सी ज़िंदगी में हमारा बच्चा ही रंग भर देगा, मुझे यकीन है। वो शिद्दत भरे लहजे में बोलता शायद आने वाले वक्त को तसव्वुर कर रहा था। लब मुस्कुरा रहे थे। मुझे भी नज़र आ रहा है आप बाबा बनकर मुझे भूल जाएंगे। वो नाराज़गी से इसका जोश देखकर बोली थी, अपनी ज़िंदगी को नहीं भुला सकता, शायद ऐसा कर भी जाता, मगर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बिल्कुल। वो मोहब्बत से बोलता उसके गालों पर शिद्दत भरे लम्स छोड़ गया हो, और जब वो कुछ कह दे तो पूरा करता है। परिहान को यकीन था। वो उसके हाथ की मुलायम गुलाबी हथेली पर तपते लब रखता इसे सीने में छुपा गया। वो नींद से जागकर पहली फुर्सत में किचन पहुंची थी। हाँ, इस बार ख्याल रखा था कि ईसा खान सामने ना हो। गुलजान और परिहान ने जाने कितनी नसीहतों और हिदायतों के साथ भेजा था कि रोते हुए नाराज़गी जताती वो ज़्यादा याद नहीं रख पाई। बस इतना याद रहा कि वो हस्बैंड है, उसका ख्याल रखना है, तंग नहीं करना और दिल जीतना है।
اسے اس سب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے حدیر بھائی نے اسے ٹکٹ پکڑایا تھا اور سمجھایا تھا، جب عیسیٰ غصہ کرنے لگے اسے یہ دکھا دینا، وہ چپ ہو جائے گا، نہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اس کے لیے بس یہی ایک کام کی بات تھی۔ ٹکٹ کا کاغذ فریج پر رکھا اور فریج کھولا۔ دودھ کے پیکس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پوروا کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ ایک پیک نکال کر دودھ کا گلاس بھرا، کبرڈ سے نوڈل کے پیکٹ نکالے۔ اب سوچ لیا تھا اس کا بنایا کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ دوپہر تک اس کی سوچ بدل جانی تھی، مگر فی الحال تو اپنے کہے پر قائم رہ کر نوڈلز بنانے کے لیے کیتلی ڈھونڈنے لگی۔ کوکنگ کے لیے آسان ترین چیز یہی تھی۔ کانچ کا باؤل نکال کر رکھا، فریج سے 2-3 انڈے نکال کر بوائل کرنے رکھے۔ کیتلی مل نہیں رہی تھی، نوڈلز کیسے بناتی؟ عیسیٰ آج کے روز یونٹ سے آف کر چکا تھا۔ فریش ہو کر کھانے پینے کا سامان لینے چلا گیا۔ واپس پہنچا، برگر اور چکن باہر ٹیبل پر رکھا۔ کچن میں محسوس ہوتی کھٹ پٹ پر چونک کر اسے پکارا۔ پوروا اس کی آواز پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کی طرح سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ کچن میں پہنچا تو سامنے کچن کی شیلف سے لگی سر جھکائے کھڑی تھی۔ دروازے کے پاس ایک کندھا ٹکائے ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر کھڑے عیسیٰ کی نظریں اس کا کافی گہرائی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بہت نازک اور کم عمر لگتی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے گھٹنوں تک پہنچتے فراق کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی، جو فولڈ کر کے ٹخنوں سے کچھ اونچی کی ہوئی تھی۔ پیروں میں کھلی چپل اور کھلے بال لیے وہ اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے جھجک کر نظر اٹھائی اور اسے خود کو ہی دیکھتا پا کر سمٹ سی گئی۔ یہ بتاؤ اتنی بٹر جیسی کیوں ہو؟ قدم آگے بڑھاتا عین اس کے سامنے سے رک کر جھکا تو لبوں پر شوق مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ بٹر یو نو، وائٹ اینڈ سافٹ پلس سویٹ۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کا نرم گال سہلایا تو وہ اس حرکت پر اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش کرتی پریشان ہو گئی۔ عیسیٰ کا دماغ گھوم گیا۔ حدیر اور موسیٰ سے فرینکنس تھی، پریشانی پر حق کر کے تسلیاں تک دیتی تھی، مگر جس سے قریبی تعلق تھا اس سے ایسی بیزاری۔ وہ بھڑک ہی تو اٹھا، جواب دو، کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا، میرے سوال کا جواب دیا کرو۔ اس نے غصے سے شیلف پر پڑا شیشے کا باؤل فرش پر زور سے پھینکا۔ زوردار چھناکے کی آواز پر وہ خوفزدہ سی کانوں پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتی رونے والی ہو گئی۔ کیونکہ میں دودھ زیادہ پیتی ہوں، خوف سے بند ہوتے دل کے ساتھ سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بولی تو ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ اوہ، تو تم کہنا چاہتی ہو کہ دودھ پینے سے؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وہ اس سے رخ پھیرے خوف سے کانپ رہی تھی۔ عجیب انسان تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ہنستے ہنستے کب غصہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے موڈ بدلنے والا دل سے خوش ہوا۔ ذرا مجھے دیکھنے دو، اپنا چہرہ دکھاؤ ذرا۔ وہ ہنس کر اس کے پاس آیا اور چہرہ اوپر کیا۔ وہ مزید سہم گئی، شاید غلط جواب دے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جاتے نرم بالوں کو سمیٹ کر پونی کی شکل دیتا انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی نے کہا تھا آپ کو یہ دے دوں۔ وہ یکدم اسے پیچھے کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی کچھ یاد آنے پر سائڈ سے نکلی تو وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فریج پر پڑا کاغذ اٹھا کر اس کے سامنے کر گئی۔ اس سے کاغذ لیتے عیسیٰ کی نظر بس اس پر ٹکی تھی۔ اسے دیکھنا اتنا اچھا لگے گا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا دے دیا بھائی نے؟ وہ بھائی پر زور دے کر بولتا کاغذ پر نظریں دوڑاتا چونکا۔ یہ کیا ہے؟ تم پیرس جا رہی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ وہ یکدم تیش میں آتا اس کے سر پر سوار ہوا۔ وہ گھبرا گئی، عجیب پریشانی میں گر گئی تھی۔ کسی بات سے وہ سر پھرا راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی نے کہا آپ ڈائیورس۔ وہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی جب اس نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس پر جھکا۔ اس کے ہوش اڑے، وہ بری طرح تڑپ کر خود کو چھڑوانے لگی۔ اس کی مزاحمت کو کسی بھی خاطر میں لائے بنا اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر دور ہوا تو اس کا ملائم چہرہ جل اٹھا تھا۔ ایک رخسار اور گردن پر سرخ نشان واضح ہو رہا تھا۔ اپنے بھائی کو یہ دکھانا اور بتا دینا کہ رات میں تمہارے ساتھ ایک ہی روم میں اور ایک ہی بیڈ پر سویا تھا، بس اتنا سچ کافی ہوگا ان کے لیے۔ وہ سکون سے اسے دیکھتا بولا اور کاغذ پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اب تو بالکل نہیں، فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولتا فرش پر بکھرے کانچ سے بجتا باہر نکلا، جس پر اب تک صرف غصہ آتا تھا اب اس کی توجہ چاہیے تھی۔ یہ تو دل ہی اسے چڑچڑا کر رہی تھی۔ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے محبت سے پیش آنے کے بجائے غصہ ہو گیا۔ گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا، ٹیبل پر نظر گئی تو سر ہلا کر واپس پلٹا۔ پہلے سوچتا تھا غصہ کرے گا، خود سے دور رکھے گا، مگر ہر بار نرمی برت جاتا تھا، قریب کر جاتا تھا۔ اب چاہتا تھا نرمی برتے، پیار سے پیش ہے، قریب کرے، مگر اب وہ غصہ کر جاتا تھا۔ وہ عجیب الٹا انسان تھا۔ جب سے پوروا زندگی میں آئی تھی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پایا، نہ اس سے نفرت، نہ اس پر غصہ اور نہ اب اس سے محبت۔
کچن میں گیا تو نیچے بیٹھ کر وہ زار زار رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کانچ بکھرا پڑا تھا۔ وہ خود کو کوستا آگے بڑھا، چولہے پر محسوس ہوتی اسمیل پر نظر اٹھائی تو ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑے سے پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھے گئے انڈوں کے گرد پانی خشک ہو چکا تھا۔ بالکل اس نے چولہا بند کر دیا۔ آئی ایم سوری پوروا، سوری پلیز، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس نیچے پنجوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے معذرت کی۔ وہ منہ چھپائے روتی رہی۔ بس طے تھا وہ برا انسان ہے، چاہے جتنا اچھا بن جائے۔ اس نے بے چارگی سے کچن کا پھیلاوا سے دیکھا، اپنے لیے خود کام بڑھا لیا تھا۔ وہ جو اب غم میں مبتلا تھی کبھی یہ سب سمیٹنے والی نہیں تھی۔ اٹھو یہاں سے، باہر نکلو، ورنہ کانچ لگ جائے گا، پھر تمہاری چیخوں سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اسے پکڑ کر اٹھایا، وہ بازو چھڑوا کر منہ چھپا گئی۔ رونا دھونا پورے شوق سے جاری رکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا، دروازے کی طرف صاف جگہ سے باہر نکلتا اسے ساتھ لے گیا۔ وہ کانچ سے بچ کر نکلتی جیسے ہی کچن کی حد سے نکلی، پھر سے ہاتھ چھپا کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ عیسیٰ کا منہ کھل گیا۔ دنیا داری بھی چلا لیتی تھی اور اپنا غم بھی ساتھ ساتھ چلاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یار تمہیں ہر بات رونا آ جاتا ہے، دکھاؤ ذرا کیا اتنا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ عیسیٰ نے زبردستی اس کے ہاتھ ہٹا کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ تکلیف شاید اتنی نہیں ہوئی تھی، یہاں صدمہ بہت بڑا تھا۔ اچھا تم بھی بدلہ لے لو، لو سامنے بیٹھا ہوں، جو چاہے کر لو، قسم کھا رہا ہوں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بازو پھیلا کر چہرہ اس کے سامنے کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ظاہر ہے وہ بدلہ تو نہیں لے گی، مگر کم سے کم سکون تو ملے گا، چپ تو کر جائے گی۔ پوروا نے سسکی بھرتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ذرا اونچی ہو کر عیسیٰ کے گال پر پوری شدت سے دانت گاڑ گئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں کھلی، درد سے بلبلاتا پیچھے کو گرا اور اس بلی کو بڑی مشکل سے اپنے اوپر سے ہٹایا۔ اپنے تیز دانتوں سے وہ بس خون نکالنے کو تھی جب عیسیٰ کے دھکا دینے پر دور ہوئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں رگڑتی معصوم صورت بنائے اس کے دوسرے گال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ دوسرے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ تم جنگلی بلی، دیکھو خود کو، صرف سکن ریڈ ہوئی ہے اور تم نے میرے گال پر پورا ڈیزائن بنا دیا۔ وہ غم کی شدت سے بول ہی نہیں پایا، گال پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ پوروا پیچھے کھسکی۔ وہ چاہے قسم کھا چکا ہے مگر اس کا کیا بھروسہ پھر غصہ ہو جائے۔ اس نے تو وہی کیا جو کہا گیا تھا، بدلہ لینا گناہ تھوڑی ہے، جو کیا اس کی سزا دی۔ عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگا۔ مرر میں دیکھا، رخسار پر بنے دانتوں کے نشان سے ایک دو جگہ باریک سا کٹ لگ چکا تھا۔ وہ رونے والا ہو گیا۔ جب تک صدمے سے نکل کر باہر آیا، وہ باہر صوفے پر سکون سے بیٹھی تھی، بلکہ نم تھی مگر اب دل میں ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ وہ ناراض سا آ کر بیٹھا اور اپنا برگر نکال کر کھاتا پیکٹ اس کے سامنے کر گیا۔ پورے زمانے میں اس کی شکایتیں لگاتی تھی، اب کیا وہ بھی پکچر بنا کر دکھائے اس کے بھائیوں کو کہ کتنی معصوم ہے وہ، مگر نہیں، یہ بات شرمندگی کا باعث تھی۔ اسے پتا تھا پوروا کے لیے اسے لعن طعن کرنے والے وہ دونوں اس پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ سر جھٹکا اور گھور کر اسے دیکھا جو لرزش کا شکار برگر کھا رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس کے رخسار اور گردن پر بنے نشان پر گئی۔ اب سرخی کم ہو رہی تھی، سر داغ بھری۔ آج پھر وہ کسی بھی جرسی شال کے بنا سردی سے نیلی ہوتی بیٹھی تھی۔ ناراضگی میں ہی اس کے روم سے جا کر ساکس اور اپنے والی ہوڈ لایا۔ ہوڈ پہنا کر اس کا یک پیر اوپر کر کے گرم ہاتھوں میں دبا کر گرمائش پہنچانے لگا۔ پوروا نے نہایت خاموشی اور تابعداری سے دوسرا پاؤں بھی اوپر کر کے اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ ایسی خدمتیں تو کافی شوق سے کرواتی تھی وہ، یہ کام تو کیسے ملازم سمجھ کر کروا لیتی ہے، بدلہ لینے کے لیے دشمنی یاد آ جاتی ہے۔ وہ خفگی جتا کر بولتا، پہلے پاؤں پر جراب پہنا کر اپنی گود میں رکھتا دوسرے پاؤں کو ہاتھوں میں لے گیا۔ پوروا اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے سر جھکا گئی۔ اسے گلجان کی بات یاد آئی کہ جواب نہیں دینا پلٹ کر۔ اب موقع تو انہوں نے واضح نہیں بتایا تھا، مگر وہ جیسے خیال رکھ رہا تھا اسے چپ رہنا بہتر لگا۔ اچھی خاصی خدمتیں کروا کر وہ عیسیٰ کو معاف کر گئی، اس سب کے لیے جو کچن میں ہوا تھا۔ عیسیٰ بھی اس کے ساتھ ایک اچھا دن گزار کر تکلیف دل اور نشان بھول گیا جو انعام میں ملا تھا۔ وہ کم بات کرتی، جواب بھی مرضی سے دیتی تھی، پھر بھی وہ خوش تھا، اتنا بھی کافی تھا کہ وہ سامنے ہے۔ اصل رونا تو اسے تب آیا جب اگلے روز یوننگ میں سب اس کے گال کو دیکھتے مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر وہ سرخ نیلا سا نشان واضح تھا۔ واہ، تمہاری جرت بھی مل رہے ہیں اب۔ یار یہ نشان کیسا ہے؟ ایسا لگتا ہے بہت محبت ہے کسی کو تم سے۔ حسن اور احمد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ لف وائٹ ہے، تم کمارے کیا جانو، وہ ناک چڑھا کر نخرے سے بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، نیا صدمہ پہنچا تھا، ایسی حسین لف وائٹ۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے عیسیٰ کا شرمندگی سے برا حال تھا، اسے پوروا کو بدلہ لینے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔
دوبارہ ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، رونا آ رہا تھا، زندگی کی سب سے بڑی شرمندگی آج محسوس ہوئی تھی۔ حویلی میں آج کافی وقت بعد ہلکے پھلکے ماحول میں سب ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گلجان کے جانب پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی جلدی آنے کا کہا گیا۔ یاور کی بیوی اور پریحان کی ایکسٹرا کیئر کی جا رہی تھی۔ آج موسیٰ نے آؤٹ آف سٹی جانا تھا، اس میں زرشے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، دوپہر تک تیار رہے۔ خان ناظر ایک طرف خاموشی سے بیٹھے بد دلی سے کھا رہے تھے۔ خان یوسف سے باتیں کرتے خانزادہ کی نظر زرشے پر پڑی تو کسی خیال کے تحت چونکا۔ زرشا یونی کب سے ری جوائن کر رہی ہو؟ ابھی تک شادی کی تھکن نہیں گئی کیا؟ لہجہ نارمل تھا مگر سوال کڑا تھا۔ زرشا گڑبڑا گئی۔ ثنا بیگم کے ابرو چڑھے، ان کے منع کرنے پر ہی تو وہ یونی کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی رہنے دو یار، 1-2 ماہ تک دیکھیں گے۔ موسیٰ نے اسے کہتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی التجا کی تو وہ لب بھینچتے اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ضرورت ہی کیا ہے، میں نے منع کیا تھا، اب نہیں جائے گی۔ ثنا بیگم نے بے نیازی سے اپنا تحفظ جتایا۔ کیوں روکا آپ نے؟ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ اگر اس کی بہن پلوشے اور آپ کی بیٹیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو زرشا کو کیوں نہیں ضرورت؟ اب خانزادہ کا چپ ہونا مشکل تھا۔ موسیٰ نے سر پکڑ لیا۔ باقی سب پریشان سے اب دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ یہ زرشا ہے، میری بہو بنا دی اور میں نے قبول کر لی، بس اتنا بہت ہے۔ وہ موسیٰ اور خان زوار کی تنبیہی نظروں کو اندیکھا کیے بول رہی تھی۔ یہ زرشا ہے، اس جملے کا مطلب بتا دیں ذرا، کیونکہ یہ گلجان کی بیٹی زرشا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ناکردہ گناہ کی سزا جھیل چکی، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یہ میری بہن ہے، خان عاذر کی بیٹی ہے یہ۔ خانزادہ نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو رکھ کر جواب دیا تھا۔ خانی بیگم نے آخری جملہ پر سر جھٹکا۔ تمہیں یقین ہے یہ خان عاذر کی بیٹی ہے؟ ثنا بیگم نے تمسخر سے جواب دیا۔ خان عاذر کے ہاتھ میں چائے کا کپ کپا کر رہ گیا۔ یاور اور داور ٹھٹکے، جبکہ خان یوسف نے بیزاری سے ثنا بیگم کی چلتی زبان دیکھی۔ مورے موسیٰ نے ضبط سے ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ خانزادہ نے گلاس پوری قوت سے میز پر پٹکا، پھر چناکے سے ٹوٹ گیا۔ یکدم سناٹا چھا گیا۔ زرشے خوفزدہ سی بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ پریحان نے بھی حیرت اور خوف کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائیں۔ جواب دیں مجھے، آپ کو لگتا ہے اس بات پر میں ادب سے سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گا؟ اپنی بات کی وضاحت کریں ابھی اور اسی وقت۔ یہ بہن ہے میری، کوئی ملازمہ نہیں جس پر آپ کبھی کوئی بھی پابندی لگا دیں گے اور میں سوال نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ ثنا بیگم بول کر پچھتائی تھی، انہیں لگا وہ چپ ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوا، اور جب وہ بولنے پر آئے تو چپ ہوتا بھی نہیں تھا۔ موسیٰ دانت پر دانت جمائے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے، ثبوت چاہیے کہ آپ کو؟ اس پر خان عاذر کی سنجیدہ آواز ابھری تھی۔ باقی افراد ناسمجھی سے بات سن رہے تھے۔ اس بات کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ گلجان بے قصور تھی، معاملہ حل ہو چکا تھا، پھر یہ کیسی بحث تھی؟ کیوں دیں گے ثبوت؟ کیا یہ بھی ثبوت دے کر موسیٰ اور عیسیٰ کو خان زوار کا بیٹا کہتی ہیں؟ اس کی بات پر جہاں خان زوار نے لب بھینچے، موسیٰ سنسنا اٹھا تھا۔ حدیر! اس نے چیخ کر کہا۔ چپ رہو تم موسیٰ، اپنی بہن دیتے ہوئے پہلے کہہ دیا تھا۔ چچی نے ایسی ویسی بات کی تو میں سوال کروں، اور میں سوال کر رہا ہوں۔ انہیں اپنی بات کی وضاحت کرنی ہوگی۔ وہ جواباً اس سے زیادہ آواز میں چیخا۔ ایک عرصے بعد پھر سے اپنے جلالی موڈ میں آیا تھا۔ چپ ہو جاؤ خانزادہ، اس نے سوچے سمجھے بنا بکواس کر دی۔ اور اب تم بڑھاوا دے رہی ہو۔ زوار تماشا دیکھنا ہے یا بیوی کو خود سمجھاؤ گے؟ خان یوسف نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ خان زوار کے کچھ بولنے سے پہلے ثنا بیگم اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ پریحان منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے آنے کے بعد خود کو کنٹرول میں رکھتا تھا، ورنہ ایسا ہی ہے شروع سے۔ یہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں کہ پوری حویلی سر پر اٹھا لی۔ پھر نہ سردار صاحب کی چلتی ہے نہ آغا جان کی۔ خانی بیگم فریش اورنج جوس کے گھونٹ بھرتی سکون سے بول رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات اور باقی سب کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اس سب کے عادی ہیں۔ پریحان کے لیے یہ سب نیا تھا۔ شاید وہ باقی پریحان کے خیال سے ذرا دھیما پڑا رہتا تھا، مگر آج برداشت ختم ہو گئی تھی۔ سختی چلکاتی نیلی آنکھیں، سرخ ہوتا چہرہ اور تنے ہوئے تاثرات۔ کیا ضرورت ہے اتنا شور کرنے کی؟ بس کر دی بات تو اب زوار سمجھا دے گا۔ خان یوسف نے سر نفی میں ہلا کر تعصب سے کہا۔ داور دونوں چھوٹے بھائیوں کے جذباتی پن سے تھک گیا تھا۔ زرشے روحانی صورت لیے بیٹھی تھی، وہ جبڑے بھینچا بیٹھا تھا۔ میں سمجھاؤں گا، دوبارہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ تم نے بہن کو ڈرا دیا بچے۔ خان زوار نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں مورے کو سمجھا لیتا نا، بات بڑھانی ہوتی بس تمہیں۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ بھڑک اٹھے۔ موسیٰ نے اسے خفتی سے گھور کر احساس دلایا۔ اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی تو تم نے اس جملے پر کیوں ٹوکا مجھے؟ چچی یہاں بیٹھ کر سب کے درمیان ثبوت مانگیں کہ زرشے خان عاذر کی بیٹی ہے یا نہیں، اور تم کہتے ہو بڑی بات نہیں؟ یا بتا دو کہ تمہیں بھی چاہیے ثبوت۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔
موسیٰ نے لب کچلے۔ ماں کی بات اسے بھی چبھی تھی، مگر اس بات کا بڑھنا بھی صحیح نہیں تھا۔ چچی سے کہہ دینا، یا زرشے یونین جائے گی یا پھر دریا اور درخشاں بھی گھر بیٹھیں گی۔ یہ لاوارث نہیں ہے، نکاح کر کے دیا ہے میں نے، تعلق نہیں توڑا کہ کچھ بھی کرتے پھرو اور میں پوچھوں نہیں۔ آغا جان آپ مجھے ایسے گھورے مت، کیا آپ کو میں غلط لگ رہا ہوں؟ وہ موسیٰ کو جواب دیتا یکدم خان یوسف کی طرف مڑا تو وہ سر پکڑ بیٹھے، یعنی وہ چیخے تو کوئی روکے بھی نہیں، اور یہ سب ان کی ڈھیٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ اب گھورنے پر بھی الجھ رہا تھا۔ نہیں ہو تم غلط، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ موسیٰ ماں سے کہنا اب دوبارہ ایسی بات نہ کرے، کچھ باتیں وقت پر نہ سلجھائیں تو بڑھ جاتی ہیں، ایسا نہ ہو جب بعد میں تم سمجھانے بیٹھو تب تک تمہاری بیوی ناراض ہو چکی ہو۔ خان یوسف نے اسے سمجھاتے ہوئے زرشے کا اشارہ دیا تو وہ لب کچلتا زرشے کی طرف متوجہ ہوا، جو شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اچھا ہے ناراض ہو جائے اور کبھی راضی نہ ہو۔ زرشے ادھر آؤ اپنے لالا کے پاس، خانزادہ نے جتا کر کہا اور زرشے کو نرمی سے بلایا۔ اپنی چیئر پیچھے کرتا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اپنے پاس آتی زرشے کو سینے سے لگا کر اس کا سر چوما۔ کوئی شک نہیں تھا اسے وہ بہت عزیز تھی۔ ایک خاموش نظر باپ پر ڈالی تھی، جب تک چاہو یہیں رہ سکتی ہو، یہ اپنے پورشن کا ماحول سیٹ کر کے تمہیں لے جائے گا۔ ثنا چچی، اور میری باتوں کو مت سوچو، ان کی عادت کا پتہ ہے تمہیں، اور میرا بھی پتہ ہے، شور شرابہ کر لوں تو سکون مل جاتا ہے۔ آخری بات پر وہ اپنی مجبوری بیان کرتا زرشے کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ موسیٰ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے گھور کر دیکھتا وہاں سے چل گیا۔ خان آصف بھی اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ زرشے نے وہاں سے پریشان ہو کر جاتے موسیٰ کو غائب ہونے تک دیکھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے پیچھے جائے، مگر ثنا بیگم سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا شور ختم ہو گیا تھا، مگر اثرات باقی رہ گئے تھے۔ ناشتہ وہیں رہ گیا تھا، باتیں ختم ہو چکی تھی، سب کے دماغ ثنا بیگم کی بات پر اٹکے ہوئے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ادب خان کی کال آئی تو سلائڈ ڈور کھول کر بیک سائڈ سیڑھیاں اتر کر لان میں چلا گیا۔ خان صاحب، آپ نے جو گارڈز چھوٹے کے اپارٹمنٹ کے گرد نگرانی پر مامور کیے تھے، ان کی کال آئی تھی۔ کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو فی الحال تو کسی طرح روک لیا جاتا ہے، مگر 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے۔ ادب خان کی بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ وقت پر آتا ہے نا اب، اور ان سے کہہ دو وہاں سے بالکل نہ ہٹیں۔ ادب خان، سیکیورٹی بڑھاؤ، عیسیٰ بھی اکیلا باہر نہ جائے، اب رپورٹ لیتے رہنا ان سے۔ وہ گھبرا کر ہدایتیں دے رہا تھا۔ ہو جائے گا خانزادہ جی، میں پتہ کرواتا ہوں وہ کون ہے اور کیا مقصد ہے ان کا، بلکہ خود چلا جاتا ہوں۔ ادب خان نے اسے اطمینان دلایا تو وہ چونکا۔ او ہاں پتہ کرو، بلکہ عیسیٰ سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کو کچھ وقت میرے گھر شفٹ کرو۔ سیکیورٹی اچھی ہے، گڑیا بھی اکیلی نہیں تھی، اس نے جلدی سے دماغ چلایا تھا۔ ادب خان نے بات سمجھ کر کال کاٹ دی۔ وہ کنٹری باتہ سوچ میں مبتلا ہوا۔ پوروا کو یہاں لانا صحیح نہیں تھا، یہاں پہلے ہی مسئلہ کھڑا کر چکا تھا، وہ گلجان بھی نہیں تھی۔ پھر پوروا غلطی سے بھی عیسیٰ کے ساتھ ہوئے نکاح کا ذکر کر دیتی تو ایک جنگ چھڑ جانی تھی۔ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ بہروز خان یا ہاشم کے بندے بھی ہو سکتے تھے، تو جو دشمنی کا جواب اس بار عیسیٰ کو نقصان پہنچا کر دینا چاہ رہے ہوں، یا وہ لوگ بھی ہو سکتے تھے جن کے ساتھ وقار صاحب پوروا کا سودا طے کر بیٹھے تھے۔ دونوں ہی خطرے میں ہو سکتے تھے۔ خانزادہ کا سر پھٹنے لگا۔ فی الحال تو ادب خان سب سنبھال لیتا، مگر حقیقت جاننا بھی ضروری تھا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر اپنے کمرے کی سلائڈ ونڈو پر پڑی تو چونکا، فریحان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر پیچھے ہٹ گئے۔ خانزادہ سر بجھاتا سر جھٹک کر کمرے میں پہنچا۔ وہ سامنے ہی بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے فریحان، کیا سوچ رہی ہے؟ وہ ناشتہ صحیح سے تو کیا تھا نا؟ نرمی سے پوچھتا اس کے پاس بیٹھا۔ آج جیسے غصہ ہوا تھا وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ناشتہ تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا ابھی، وہ اسے احساس دلانا چاہ رہی تھی۔ سب کو چھوڑو، سب کھا لیں گے کچھ نہ کچھ، وہ لوگ عادی ہیں اس سب کے، مگر تم نے ضرور کچھ نہیں کھایا ہوگا ابھی تک، اس نے فکر مندی سے کہا۔ خانی مورے نے بنا ناشتہ کیے نہیں آنے دیا۔ فکر نہ کریں، وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اس کے الفاظ میں احتیاط محسوس کر کے مسکرایا۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور شاید اسے لگ رہا تھا غصے میں وہ اسے بھی ڈانٹ دے گا۔ اس نے نرمی سے اس کی کمر کی گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے فریحان کہ میں نے غلط بات کی؟ سب بچے تو نہیں ہیں کہ چچی کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ زرشے ہمیشہ سب کا گلجان کے ساتھ سرد رویہ دیکھ کر چپ چپ کر رہتی آئی ہے، اب کچھ اعتماد بحال ہوا تھا، اب جا کر سب کے ساتھ بیٹھنے لگی ہے، اور چچی نے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کر دی۔ اسے سینے میں سمیٹ کر اس کے نازک کندھوں پر ٹھوڑی ٹکائے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ فریحان کو بھی زرشے اور گلجان پر ترس آتا تھا، دکھ ہوتا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر اس کا غصہ وہ خاموشی سے سنتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بھی چپ ہو کر اسے مزید شدت سے خود میں بھیجتا
اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھ دیا۔ زرشے گھبرا گئی تھی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد اس کے جلتے لفظ کو محسوس کرتی ہوئی گھبرا کر زرشے کا بتانے لگی۔ اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ آج اس کا غصہ کرنا اس کی بہن کو ڈرا گیا تھا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا وہ خود ڈر گئی ہے۔ اوہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ کوشش کروں گا ایسا نہ کروں۔ سوری لٹل وائف، وہ نرمی سے مسکرا کر بولتا جواباً زرشے کا اشارہ دے کر معذرت کرنے لگا۔ فریحان کے اعصاب قدرے پرسکون ہوئے تھے۔ حدیر آپ بہت خوفناک لگ رہے تھے تب وہاں۔ کچھ دیر بعد آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ وہ سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ فریحان نے جیسے وہ وقت تصور کر کے جھرجھری لی۔ غصہ آ گیا تھا میری جان، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا، اب ریلیکس ہو جاؤ۔ بلکہ ڈرا تو تم رہی ہو اب مجھے، اسے یقین دلاتے ہوئے وہ بیچاری صورت بنا کر بولا۔ جی میں کیسے؟ فریحان حیرت زدہ سی بولی، ایسے ڈر کر جیسے تم گھبرا رہی ہو مجھ سے۔ میں ڈر رہا ہوں اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی، موڈ بدلنے میں ماہر تھا وہ۔ نہیں میں نہیں گھبرا رہی، نہ ہی دور ہو رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے میں بازو ڈالتی، کندھے پر سر رکھتی اس کا خوف ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ خانزادہ کھل کر مسکرایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ پوروا نے یہ حق دینا کس سے سیکھا ہے۔ وہ شرارت سے بولتا اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا۔ فریحان چینک گئی۔ سچ یہی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ خانزادہ آج ثنا چچی کی بات پر ایسا بھڑکا تھا کہ باقی زرشے یا فریحان کی موجودگی فراموش کر گیا تھا۔ فریحان کو ریلیکس کرتا وہ اپنے کیے پر خفت زدہ ہو رہا تھا۔ ادب خان صبح صبح دونوں کو حدیر ملا لے آیا تھا۔ پوروا زینت سے مل کر ایسے خوش ہوئی جیسے بچھڑی ہوئی دوستیں مل گئی ہوں۔ زینت نے اس کا خیال بھی تو بہت رکھا تھا، کسی بچی کی طرح۔ عیسیٰ آتے ہی خانزادہ کے روم میں لمبی تان کر سو گیا تھا۔ یہاں یہ سکون تھا کہ سب کچھ بنا بنایا ملتا تھا۔ ثنا بیگم کی کالز پر وہ دن دھڑلے جاگا تھا۔ وہ جانے کیا کیا دکڑے رو رہی تھی۔ موسیٰ بدل گیا ہے، زرشے چالاک ہے، خانزادہ بالکل لحاظ نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہوں ہاں کر کے سب سن لیا۔ اسے گھریلو سیاست سے کبھی پہلے بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور خانزادہ چاہے جو کر لے اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ انہیں بھی تسلی دے کر ان کے پوچھنے پر اپنا حال دینے لگا۔ تم اکیلے رہتے ہو، آ جایا کرو حویلی، ویکینڈ پر ہی اداس نہیں ہوتے، خود سب کام کرتے ہو۔ وہ ماں تھی، ان باتوں پر بھی فکر رہتی تھی۔ کام تو کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ دن کے لیے حدیر لالا کے گھر آ گیا ہوں۔ اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے پانی بھی اٹھ کر نہیں پیوں گا، اور ویسے اب میں اکیلا نہیں ہوں، ایک بہت پیاری پنک سی کیوٹ کیٹ پالی ہے میں نے، بس دودھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ویسے دل لگا رہتا ہے۔ وہ شرارت سے پوروا کا بتاتے ہوئے مزہ لے رہا تھا۔ یہ کیسی بلی ہے جو پنک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، خوش رہو، زیادہ قریب مت کرنا ہر وقت، ان کے بال اچھے نہیں ہوتے، کھانے میں چلے جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ بلی پالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کرو تو پھر کچھ وقت کے لیے میرے پاس آ کر رہنا۔ انہوں نے ہدایات دے کر سمجھایا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ موبائل پر خانزادہ کی آتی کال پر وہ چونکا۔ ثنا بیگم سے جلدی بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ کال اٹینڈ کی تو حال احوال کے بعد وہ سیدھا اپنی بات پر آ گیا تھا۔ پوروا بتا رہی تھی تم نے ٹکٹ پھاڑ دی، ایسا کرنے کی وجہ؟ خانزادہ کے سنجیدہ سوال پر وہ منہ بنا گیا۔ وجہ یہی ہے کہ میں روبوٹ نہیں ہوں لالا، آپ نے نکاح کر دیا اپنی مرضی سے، اوکے، اب میں ختم نہیں کروں گا۔ اس جھوٹی نے دو باتوں کو چار بنا کر سب کو بتایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ رشتہ ہی ختم کیا جائے، وہ خجل زدہ سا بول رہا تھا۔ اتنی بکواس کی ضرورت نہیں، تم ہی چاہتے تھے یہ رشتہ ختم ہو، اب نہیں چاہتے بات ختم۔ خانزادہ کے اندر تک سکون سا پھیل گیا تھا۔ تمہاری کمٹمنٹ کا کیا بنا؟ اب باری تھی پچھلی باتیں جتانے کی۔ عیسیٰ نے خود کو تیار کیا۔ ختم ہو گیا سب، وہ مختصر بولا۔ تم نے ختم کیا؟ پوروا کے لیے وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ نہیں، اس لڑکی نے، آپ کی اس معصوم گڑیا نے نکاح کا اسے بتا دیا تھا، وہ بھی جتانے سے باز نہیں آیا۔ وہ اب بھی میری گڑیا ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے پھر؟ خانزادہ نے بھی بات پکڑی تھی۔ ہاں تو کیا اب میری جان کہنے لگ جاؤں؟ ایسا بھی بے باک نہیں ہوا میں کہ اس کی بات پر خانزادہ کو تب چڑھی۔ سیدھا جواب دینا گناہ سمجھتا تھا وہ۔ نظر آ رہا ہے کتنے شریف ہو تم، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا کہ حد سے نہ بڑھے۔ شریف ہی ہوں، جیسے وہ مجھے ملازم سمجھ کر رکھتی ہے نا، اگر میں بیوی کے حقوق سے انجان ہوتا تو پہلے دن ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا۔ یہ تو مسلمان ہوں کہ عیسیٰ پھر سے اپنی تعریف کرنا شروع ہو گیا۔ اور مسلمان بس کر جاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری شادی کرنے کی بجائے مسجد بنا کر دینی پڑ جائے۔ خانزادہ نے ہنسی دبا کر اسے پھر سے ٹوک دیا۔ عیسیٰ چپ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک چانس دیتا ہوں، مگر اس سے دور رہنا۔ قبول کر لیا ہے تو تم جیسے دل پھینک انسان کی محبت کا اندازہ ہے مجھے۔ ابھی باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، اس لیے فاصلہ رکھنا، ورنہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ زینت تم پر نظر رکھے۔ اس نے سکون کا سانس بھر کر اسے سمجھایا اور سختی سے وارن کیا۔
مجھے لمٹس یاد ہیں لالا، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، ایک بار بھی بری آنکھ سے نہیں دیکھا اسے۔ وہ تو ناراض ہی ہو گیا اس پابندی پر۔ خانزادہ کو اس کی پریشانی خوب سمجھ آئی تھی۔ اچھی بات ہے، باقی لمٹس فی الحال زینت کو سمجھا دیتا ہوں، اب خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور کال بند کر دی۔ عیسیٰ کا منہ بن گیا۔ زینت سے بچھڑی سہیلی کی طرح صبح سے چپک کر پھرتی پوروا کو گھورنے لگا۔ ایسی شکایتی بیوی ملی تھی کہ ایک ایک بات پہنچا دیتی تھی۔ ابھی صبح صبح موسیٰ نکال کر کے اس کے پاؤں پر پاؤل مارنے پر کوئی سوال کیا تھا، جو شکر ہے گلاس کی طرح اسے لگنے کی وجہ زمین پر جا لگا تھا، ورنہ مارا تو پوروا کو ہی گیا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کسی کیمرے کو اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا، ایک ایک منظر کی خبر یہاں وہاں کر دیتی تھی۔ خانزادہ نے بھی جو فاصلہ رکھنے کی ہدایت دی تھی وہ سمجھ گیا، وہ اس کے پیار کی بھی خبریں پہنچاتی ہے۔ زینت آج رات بریانی بنانا، پوروا ادھر آؤ بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں پہنچ کر زینت کو کہتا پوروا کو بلانے لگا۔ وہ صاف نفی میں سر ہلا گئی۔ حدیر بھائی نے کہا تھا زینت کے ساتھ رہا کرو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زینت مسکراہٹ دبا گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ اپنے بھائی سے کہنا تھا کہ نکاح بھی زینت سے کر دیتے تمہارا چالاک بلی، ادھر آؤ۔ وہ دانت کچچا کر بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ پوروا کو اندازہ تھا جو شکایات کا پروگرام چلاتی رہی ہے اب وہ خوب حساب لے گا۔ چھپنے اور بچنے کی کوشش ناکام جاتی دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ باہر لے جا کر صوفے پر بیٹھتا اسے بھی کھینچ کر بٹھا گیا۔ پوروا ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ مدد طلب نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، شاید کوئی آ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ تم نے پھر سے اپنے ان جن بھائیوں کو میری شکایتیں لگائیں؟ اس نے گھورتے ہوئے سوال کیا تو وہ ایمانداری سے اس بات میں سر ہلا کر سر جھکا گئی۔ کیوں بچی ہو جو ہر بات بتاؤ گی؟ ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی اور مقابلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور اچھے لوگ آپس کی بات دوسروں کو نہیں بتاتے۔ اس نے پوروا کی کم عقلی کو کوسا، جتنی معصوم بن رہی تھی اتنی تھی نہیں۔ وہ جانتا تھا جان بوجھ کر کرتی ہے یہ سب، بدلے لے رہی تھی اب۔ سمجھانے کی کوشش کی، وہ فرما برداری سے سر ہلانے لگی۔ آئندہ کوئی بات مت بتانا، اوکے، ورنہ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ عیسیٰ نے اپنے گال پر اس کے دانتوں کا نیلا ہو چکا نشان سامنے کیا۔ یہ نہیں دکھایا تو دونوں تمہیں اچھا بتائیں گے۔ کیا تمہیں پرمیشن دی تھی کہ مجھے مارو؟ اس نے جتاتے لہجے میں سوال کیا۔ پوروا پریشان ہوئی۔ نہیں بتاؤں گی کچھ، آئندہ نہیں بتاؤں گی، نفی میں سر ہلاتی فوراً اسے یقین دلانے لگی۔ وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڈ، اب ہم ٹھیک ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس کے ملائم نرم ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھتا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رک سی گئی۔ سر ہلا دے گی تو کھا نہیں جائے گا؟ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ پہلے بس غصہ میں رہتا تھا اس لیے تمہیں ڈانٹتا رہا، یہ بھی تو دیکھو تمہارا خیال کتنا رکھتا رہا، کام بھی نہیں کروایا کبھی۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنی اچھائیاں بیان کرنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بہت بار کہہ چکا تھا کہ اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے، اس کی ڈریسنگ نہیں پسند، اس کی بچکانہ نیچر نہیں پسند، اور وہ اس پر ایک زبردستی لادا ہوا بوجھ ہے۔ اسے سب یاد تھا، کیئر بھی اور چڑنا بھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عیسیٰ نے اس کا کھویا ہوا انداز دیکھ کر بات بدل دی۔ پوروا چونک گئی۔ عفیہ سے وہ مختصر جواب دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ان سے کم؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ سب، مما، بابا، آنی، آپی، کیف، افرا، حدیر بھائی، موسیٰ بھائی، مورے گل جان اور انکل بھی۔ اس نے انگلیوں پر گن کر سب کا بتایا تھا۔ عیسیٰ کا نام کہیں نہیں تھا۔ ان سے کم؟ اس بار ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ میری بیسٹ فرینڈ ہنیا اور زینت باجی۔ اس بار بھی نام نہیں تھا۔ اس سے تو زینت کی ویلیو زیادہ نکلی تھی۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا، اور میں؟ اس کی کلائی دبوچ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے غصے سے سوال کیا۔ حد ہو گئی تھی۔ کیئر اور فکر تو ایک طرف، اتنی محبت کرنے لگا تھا اس سے، اتنی توجہ دے رہا تھا، اس کے لیے دنیا سے بڑھ کر اور سب سے پہلی ترجیح بن گئی تھی وہ، مگر اس کے عزیز لوگوں میں وہ کہیں نہیں تھا۔ آپ بھی؟ پوروا نے ڈر کر اسے دیکھا۔ میں کیا؟ ہاں، زینت بھی باجی ہو گئی، سارے جہان کے ہر بھائی باجی کیئر لسٹ میں ہے، اور میرا کیا؟ تمہارے لیے سب سے پہلے عیسیٰ ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے جل اٹھا، سب سے ہی جیلس ہو رہا تھا۔ آپ اچھے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں۔ پوروا خوفزدہ سی اسے بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں چاہیے تمہارا ترس، تم نہایت سیلفش لڑکی ہو۔ عیسیٰ کو خود پر خود ہی غصہ آ رہا تھا۔ یونی میں، خاندان میں، ہر جگہ اسے پسند کیا جاتا تھا۔ اس جیسا مقبول انسان محبت بھی کس سے کر بیٹھا تھا جو بس ذلیل کرواتی تھی، محبت تو بالکل نہیں کرتی تھی۔ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کی سخت گریپ سے پوروا کا بازو ٹوٹنے والا ہو گیا۔ چپ، خبردار مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو۔ اس کی بازو چھڑوانے کی کوشش پر جنونی سا ہو کر بولتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔
گرفت ایسی مضبوط کر لی کہ پوروا کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ عیسیٰ جی چھوڑیں مجھے، سوری پلیز، وہ مچل کر خود کو آزاد کروانے لگی۔ پوروا، مجھ سے محبت کرنا تمہاری آسانی کے لیے ضروری ہے، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ اسے بدستور سینے میں بھینچے وہ ضدی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں، اپنی محبت میں، اپنے عشق میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنونی تھا، ضدی تھا، کچھ چاہتا تھا تو مل جاتا تھا، نہیں ملتا تھا تو چھین لیتا تھا۔ وہ محبت کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا، مگر جواباً محبت نہیں مل رہی تھی۔ بے صبر ہو رہا تھا، بھول گیا پوروا انسان ہے، وہ چیز نہیں تھی، وہ اس کے قریب نہیں تھی، اس کی جنونی محبت سے ڈرتی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جائز محبتوں میں نرمی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، وہ سختی کر رہا تھا، اس کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا، خیال رکھ رہا تھا جو دل میں تھوڑی جگہ بناتا تھا، زبردستی کر کے وہ سب ضائع کر دیتا تھا۔ رشتہ بن چکا تھا، رشتہ نبھانا نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ کھانا کھا کر لان میں واک کرتا اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے لگا۔ کب پوروا اس سے محبت کرے گی، کب وہ اس کے قریب آنے پر دور ہونا چھوڑے گی؟ فری ہو کر پوروا کے روم میں گیا تو سافٹ لائٹس آن تھی۔ قالین پر بستر بچھا کر زینت اپنے بچوں سمیت سو رہی تھی، جبکہ بیڈ پر پوروا اپنے لاپرواہ حلیہ اور بے ترتیب انداز میں سو رہی تھی۔ اس نے منہ بنایا، یعنی خانزادہ زینت کو ان کے درمیان لا چکا تھا۔ اب وہ پوروا کے پاس سو نہیں سکتا تھا۔ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا، بلینکٹ اس پر سینے تک کھینچ کر ٹھیک کیا، ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر بلینکٹ میں چھپا دیا، پھر جھک کر نہایت نرمی سے اس کے گلابی گال چوم لیے۔ یہ نرمی جانے پوروا کے سامنے کہاں کھو جاتی تھی، اس کا جنونی پن اور غصہ عوض آتا تھا۔ خود کو لان تان کرتا پلٹ کر چلا گیا۔ زینت نے خاموشی سے اٹھ کر تمام لائٹ صاف کی اور نیلگوں روشنی جلتی چھوڑ کر ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ کچھ وقت پہلے پھیلا بکھرا بلینکٹ اب اس کے گرد اچھے لپٹا ہوا تھا۔ پوروا سکون سے سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے بچوں کے پاس سمٹ کر سو گئی۔ خانزادہ کو سرداری سونپ دی گئی تھی، سردار ایسا جو جرگہ میں بیٹھ جائے تو چاہے دنیا الٹی ہو جائے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا گناہ سمجھتا تھا۔ روایتی شلوار قمیص میں مردانہ شال کندھے پر ڈالے، وہ دراز قد اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت لگتا تھا۔ رویہ میں نرمی مگر چہرے پر نہایت سخت تاثرات، فیصلے اٹل اور دو ٹوک کرتا تھا۔ ناک فیصلوں پر اٹک جاتا تو چاہے جتنا سمجھا لو، روایت بھاڑ میں جھونک کر وہ کرتا تھا جو بہتر ہو۔ ادب خان اس کے ہم قدم رہتا اور ہر فیصلہ پر سب سے پہلے وہی اتفاق کرتا تھا۔ قتل کے بدلے ونی کا نام بھی آ جائے تو وہ بھڑک جاتا۔ علاقے میں نئے سردار کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا تو کچھ اس کے فیصلوں سے اختلاف کر رہے تھے۔ وہ پہلا سردار تھا جو ونی کی بجائے قاتل کو سامنے کر دیتا تھا۔ قصاص جائز ہے، مگر قصاص میں ونی لینا غلط ترین فیصلہ، خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے زمین یا پیسہ، یہ آپشن دے کر وہ ڈٹ جاتا تھا، ان سے نہ ایک انچ آگے نہ پیچھے۔ اس وقت بھی جرگہ سے وہ لوٹا تو بحث اور دماغ کھپانے کے بعد بری طرح تھکن سوار تھی۔ سیدھا مردان خانے میں جا کر خان ناظر کے پاس پہنچا۔ مورے گل کو لینے گیا تھا میں آج، حاکم پٹک صاحب نے نہیں بھیجا، وہ چاہتے ہیں آپ خود لینے آئیں اور ان سے معافی مانگ کر لے آئیں۔ باپ کے پاس بیٹھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ لب بھینچ گئے۔ تم بھی چاہتے ہو میں معافی مانگوں؟ سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ مانگنی تو چاہیے، یہاں سب سے زیادہ ظلم تو آپ نے کیا ہے ان پر۔ بیوی تھیں آپ کی، ان کی ڈھال نہیں بنے، ان پر ہاتھ اٹھایا، سختی کی، آپ کے بچوں کی ماں بن گئی، تب بھی ملازمہ سے بدتر مقام رہا۔ حالانکہ ہم دونوں جانتے ہیں آپ کی معافی اب ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ یہاں واپس آنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ معافی مانگیں یا نہیں وہ آئیں گی، بس ان کے باپ بھائی ذرا اطمینان میں ہوں گے کہ آپ کو احساس ہے۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، باپ تھے، وہ مزید سخت لہجہ نہیں اپنا پایا۔ خان ناظر نے آہ بھری، ضرور جاؤں گا، معافی بھی مانگ لوں گا۔ وہ اپنی غلطیاں جانتے تھے، ازالہ تو کرنا تھا۔ اس بار انہیں لائیں تو مقام بھی دلوائیے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی یاد رکھیے گا۔ آپ نے تو آج تک ایک ڈریس بھی نہیں لے کر دیا انہیں۔ میرے دیے کپڑے جوتے ان کی الماری میں پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کہ پہنے۔ داور اور یاور لالا بھی لائیں تو بددلی سے پہنتی ہیں، اندر سے زندگی ختم ہے ان کی، پھر بھی ایک کوشش کر لیجیے۔ اس نے آہستگی سے باپ کو احساس دلایا۔ وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت گزر گیا تھا، اب احساس بھی بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر زنان خانے میں پہنچا تو پریحان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کی ڈانٹ سنتی وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ خان یوسف ایک طرف سکون سے بیٹھے تھے۔ جب سے خانزادہ نے سرداری سنبھالی تھی وہ تو جیسے جوان ہو گئے تھے، غرور لوٹ آیا تھا۔ کیا ہو گیا مورے، کیا بات ہے؟ وہ تفکر سے بولتا ان کی طرف بڑھا۔ پریحان بیچارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سمجھا دو اپنی بیوی کو، وقت پر کھانا نہیں کھائے گی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ اس نے صحیح سے کھانا پینا پھر چھوڑ دیا، اور یہ دیکھو، انہوں نے ٹیبل پر پڑا باؤل اٹھا کر سامنے کیا، نوڈلز، وہ بھی صحیح اسپائس والے۔ پریحان نے پہلو بدلا۔
یہ پہنے اور سندل سے گند بنوا کر کھا رہی ہے۔ کل اس نے چٹخارے لے کر دہی بڑے کھائے جو نہایت مسالہ دار تھے۔ کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ وہ سرخ چہرہ لیے بول رہی تھی۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر پریان کو دیکھا جو رونی صورت بنائے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ گلجان کے جانے کے بعد اب کہیں جا کر یہ آزادی ہاتھ آئی تھی۔ ملازماؤں کو حکم دے کر وہیں کچن میں بیٹھ کر چٹخارے لے کر کھاتی تھی۔ ایک دن پہلے خانی بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ دہی بڑے تو اس نے جلدی سے ختم کر لیے، مگر آج نوڈلز کا باؤل ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے چھاپا مار دیا تھا۔ میں سمجھاؤں گا مورے، اور سب کو منع کر دیں آئندہ ایسا کچھ بنا کر نہیں دیا کریں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو پریان سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں تو وہ بھی دشمن نکلا۔ کیا دیکھ رہی ہو اسے؟ آنکھیں نیچی کرو، بہت بے ادب ہے یہ، کسی بات پر نہیں ٹوکتی تم۔ خانی بیگم کا پی ہائی ہو رہا تھا، وہ منہ وسوڑتی سر جھکا گئی۔ خان یوسف تعصب سے نفی میں سر ہلا کر اپنے اس روب دار پوتے کی بزدلی دیکھ رہے تھے۔ پانی پلاؤ، چائے بنواؤ، تھکا ہوا گھر آیا خانی۔ خان یوسف کے ٹوکنے پر خانی بیگم نے پھر سے پریان کو گھورا، جسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ خانزادہ آئے تو بنا کہے پانی لا دیا کرو اور چائے بھی بنوا لیا کرو۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خانزادہ نے مسکراہٹ دبا کر قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ عصر کا وقت تھا۔ خانی بیگم نماز کے لیے اٹھ گئیں اور خان یوسف بھی آرام کے غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ چائے اور پانی لے کر آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں پہنچی۔ نوڈلز ہاتھ سے جانے کا غم تازہ تھا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے آنے پر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ٹرے پر ٹرے رکھتی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی۔ پانی پی کر جب تک اس نے چائے پی وہ پریان کو دیکھتا رہا اور وہ سر جھکائے غمزدہ بیٹھی رہی۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کپ رکھتے ہی وہ اس کی طرف مڑا تو اس کے سوال پر وہ غم کے مارے رونے لگی۔ اچھا بس اب آپ ڈانٹنے نہیں لگ جانا، پہلے ہی آپ کی مورے نے اتنا ڈانٹا ہے مجھے، نوڈلز چکھنے تک نہیں دیے، آپ نے بھی سندل وغیرہ کو منع کروا دیا، اب تو ویسے بھی کوئی کچھ بنا کر نہیں دے گا تو ڈانٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خانزادہ کو ہنسی آئی۔ وہ اپنی چٹخاروں کے غم میں رو پڑی تھی جیسے بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔ نہیں ڈانٹتا میری جان، اب رونا بند کرو، ایسی کنڈیشن میں یہ سب اچھا نہیں ہوتا پاگل لڑکی۔ وہ ہنسی دبا کر اسے سمجھاتا سینے سے لگا گیا۔ اگر آج آخری بار بنوا ہی لیا تھا تو کھا لیتی بس۔ پریان کا غم ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اب کچن میں سندر اور میں کھا رہی ہوں گی نوڈلز۔ چھوڑو نا، نقصان دہ چیز ہے، بعد میں کھا لینا۔ اس نے نرمی سے پوچھ سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ بعد میں کب؟ پھر مورے گل آ جائیں گے، وہ بھی نہیں کھانے دیتی۔ وہ آنکھیں رگڑتی بے چارگی سے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی ہاتھ آنکھوں سے ہٹا گیا۔ رو کر ستیاناش کر بیٹھی تھی آنکھوں کا۔ بعد میں مطلب ابھی نہیں، رونا بند کرو پریان۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے رونے سے منع کیا۔ لبوں سے نم پلکوں کو محبت سے چھوا تو پریان نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ غصہ نہیں ہوا۔ جیسے باہر دیکھ رہا تھا، اسے لگا آج خیر نہیں، مگر آنسو بہت اچھا ہتھیار تھے اس کے پاس۔ اس کے کندھے پر سکون سے سر رکھ گئی۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا پیار سے اسے خود میں سمیٹے سمجھا رہا تھا۔ الٹا سیدھا کھانے اور اچھی خوراک سے لاپرواہی پر ایک پراثر لیکچر لیتی پریان سب کچھ لوری کی طرح سن کر نیند پڑ چکی تھی۔ اسے بستر پر سلا کر وہ دیکھنے لگا۔ اچھا خاصا سب کو تنگ کر رہی تھی وہ، ایک تو خوراک صحیح نہیں کر رہی تھی، اوپر سے بے وقت سونا۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اس کی روٹین سیٹیبل کرے، اس پر سختی کرنا تو اسے آتا نہیں تھا۔ وہاں دوسری جانب خان زوار کے پورشن میں سر سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ جا چکا تھا، مگر جاتے جاتے ناراضگی کے طور پر ماں سے ملا تک نہیں تھا۔ زرشے موسیٰ کے بغیر وہاں جانے کا سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ موسیٰ ملے بغیر چلا گیا تھا، یہ دکھ بھی تھا۔ خانزادہ نے کھٹک حویلی جانے کا کہا تو وہ انکار کر گئی۔ موسیٰ نے کال پر بھی بات نہیں کی تھی، وہ خود کال ملانے سے گھبرا رہی تھی۔ بولائی سے حویلی میں گھومتی رہتی تھی۔ وہ تلخ کافی کے گرم گھونٹ پر سامنے بیٹھی آئرہ کو دیکھ رہا تھا۔ یونی میں کافی دن بعد سامنا ہونے پر اس نے بات کرنے کی ریکویسٹ کی تھی اور جانے کیا سوچ کر وہ مان گیا، مگر اب جیسے وہ سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی وہ اکتا گیا۔ ایک نظر باہر کی طرف دیکھا تو گارڈز گاڑی سمیت موجود تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا، بند کر رہ گیا تھا وہ۔ کوئی بات کرنی تھی تمہیں؟ اگر یہ سوری کرنے کا اہتمام ہے تو تکلف مت اٹھاؤ۔ میں تو غصہ ہوا تھا کیونکہ مجھے بہت برا لگا تمہارا بات سنے بنا سب کے درمیان مجھے الزام دینا، بٹ اٹس اوکے۔ تم ہرٹ ہوئی، ناکام ہوئی، میں اب محبت کرتا ہوں اپنی وائف سے تو تمہاری فیلنگز سمجھ آتی ہیں۔ اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ معذرت کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دیتی آئرہ چونکی۔ کیا میں حقیقت جان سکتی ہوں؟ میں ریگریٹ کر رہی ہوں، میں نے غلط کیا بہت، مگر پھر بھی کیا آپ اب مجھے سچائی بتا سکتے ہیں؟
وہ نظر عیسیٰ پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے مزاج میں فرق آیا تھا، وہ کچھ نرم نہیں برت رہا تھا، غصہ نہیں ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں پازیٹیو آنس کرنے کے بعد میرا اچانک نکاح کروا دیا گیا۔ میری وائف کو کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے سیفٹی چاہیے تھی، اس لیے میں اسے کبھی نہیں جانتا تھا، نہ کبھی ملا تھا۔ یہ نکاح تب وقتی تھا، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، بٹ ناؤ شی از مائی وائف۔ وہ اسے حقیقت بتاتا آخر میں دل سے مسکرایا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اس چھوٹی لڑکی کے ذکر پر جو چمک آئی تھی، آج پہلی مرتبہ آئرہ نے دیکھی تھی۔ وہ بار بار اسے وائف کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنے نقصان کو آخری بار دل پر محسوس کیا۔ عیسیٰ کے ساتھ رہی تھی، محبت کرنے لگی تھی، محبت مانگنے لگی تھی۔ وہ انکار کر گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا، بہانے بنائے، اور پھر وہ مان گیا تھا۔ یعنی وہ صرف محبت کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اور محبت سوچ کر نہیں کی جاتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اچانک سے ایک انسان کا دل کو بھا جانا، اس کی ہر بات اچھی لگنا اور اس کے ساتھ سے سکون ملنا، یہ سب کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ عائرہ نے سمجھ لیا اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں شادی کر رہی ہوں، اس کے جواباً بالکل الگ جملے پر وہ چونکا۔ وہ کہہ رہی تھی تو سچ ہی ہوگا اچانک ہی؟ عیسیٰ نے مبارک سے پہلے یہ پوچھا۔ کسی نے کہا ہے پہلی محبت بھولنی ہو تو دوسری محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے شادی کر لی تو سوچا میں بھی اس بار شادی کے بعد محبت کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ دور خالی جگہ کو تکتی بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ اچھا فیصلہ ہے، کون ہے وہ؟ کافی کپ رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا، اس بار دوستانہ انداز میں پوچھا۔ عیسیٰ خان کی ٹکر کا کوئی نہیں ملا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، مسکرائی تھی مگر اسے لگا اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلی تھی۔ وہ چپ رہا۔ کزن ہے، ان کی فرسٹ وائف سے ڈیورس ہو چکی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 10 سال کی اور ایک 12 سال کی۔ عائرہ نے سنجیدگی سے بتایا تو عیسیٰ حیران ہوا۔ آر یو شیور یہ فیصلہ اچھا ہے؟ ہی از میرڈ اینڈ یو آر جسٹ اوکے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، مگر کیا اچھے سے سوچا ہے؟ آسان نہیں ہوتا سنگل پیرنٹ سے شادی کرنا، عیسیٰ نے نرمی سے سمجھایا۔ اسے لگا وہ جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہے۔ وہ میچور ہیں، نرم مزاج ہیں، میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس شادی سے میرے فادر کو بزنس میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، عیسیٰ نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ وہ صرف ایک بزنس ڈیل کی طرح اس شادی میں انٹرسٹ لے رہی تھی، یا وہ پاگل تھی یا مجبور، یا پھر ضرورت سے زیادہ تیز۔ اور تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عیسیٰ کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس بھر کر سیدھی ہوئی۔ محبت بھلانے میں ہیلپ ملے گی، ان بچیوں کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا، اور ان کے بزنس میں 40% شیئرز۔ زندگی یا محبت کے سہارے گزرتی ہے یا دولت کے سہارے؟ سکون ایسے مفت میں تو کبھی نہیں مل جاتا۔ میں کبھی دولت کی چاہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے محبت کر بیٹھی تھی۔ اب سوچتی ہوں پاگل تھی، یا پھر اب پاگل ہو گئی ہوں، مگر خوش ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔